अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तक़बाल करता हूँ। साइफ़ुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, द सोर्ड ऑफ अल्लाह तबारक व तआला। इस नशिस्त की अगली कड़ी आपके सामने पेश खिदमत। मदाइन में अब शिकस्त और पसपाई के सिवा कोई खबर नहीं आती थी। जुलाई 633 ईस्वी के एक रोज़ मदाइन में आतिश परस्तों को अपनी एक और शिकस्त की खबर मिली। खबर लाने वाला कोई कासिद नहीं बल्कि हाकिम साबाद शहजाद था और उसके साथ उसकी शिकस्त खुर्दा फौज के बेशुमार सिपाही थे। इनका इस्तकबाल किसरा के नामोर सालार बहमन जाजविया ने किया। इनकी हालत देखकर वो जान गया कि इन्होंने बहुत बुरी शिकस्त खाई है और वापस आए हैं। बहमन जाजविया ने कहा, शेरजाद तुम्हारे पास हथियार भी नहीं है, तुमसे क्या पूछूं? शेरजाद ने थकी हुई आवाज में कहा, तुम्हें पूछना भी नहीं चाहिए, तुम भी तो उनसे लड़े थे, क्या तुम पसपा नहीं हुए थे? बहमन जाजविया ने कहा, क्या तुम किलाबंद नहीं थे? किले के इर्द गिर्द खंदक थे, मुसलमान उड़ तो नहीं सकते थे, इतनी चौड़ी खंदक उन्होंने कैसे उबूर कर ली थी? शेरजाद ने तफसील से बताया कि मुसलमानों ने उसे किस तरह शिकस्त दी। मेरे सालार न अहल और बुजदिल निकले। शेरजाद ने कहा, और मुझसे गलती यह हुई कि मैंने ईसाइयों पर भरोसा किया। मुझे बताया गया था ये ज़बरदस्त लड़ाके हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि लड़ाई होती क्या चीज़। तुम शायद ये नहीं देख रहे कि तुम पसपा होकर मुसलमानों को अपने पीछे ला रहे हो। बहमन जाजविया ने कहा, और तुम्हें यह मालूम नहीं कि मदाइन में क्या हो रहा है? शाही ख़ानदान तख्त की विरासत के लिए आपस में लहूलुहान हो रहा है। फारस की आबरू के मुहाफिज हम 2-4 सालार रह गए हैं। शेरजाद ने कहा, और जब तख्त सालारों की तहवील में आ जाएगा तो शाही ख़ानदान की तरह एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। और राजदारी के लहजे में कहने लगा, क्या तुम अभी तक महसूस नहीं कर सके कि फारस की शहनशाही का जवाल शुरू हो चुका है? क्या हमारा सूरज डूब नहीं रहा? बहमन जाजविया ने कहा, शेरजाद उस हलफ को ना भूलो जो हमने जरतुश्त के नाम पर उठाया था। हम फारस को दुश्मनों से बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। तुमने गलती की है जो यहाँ चले आए। कहाँ जाता? बहमन जाजविया ने कहा, ऐनुल तमर। ऐनुल तमर अभी महफूज अड्डा है। किलेदार महरा बिन बहराम लड़ना लड़ाना जानता है। इत्तला मिली है कि उसने चंद एक बदवी कबीलों को भी ऐनुल तमर में इकट्ठा कर लिया है। अगर मुसलमानों ने इधर का रुख किया तो ऐसा ही होगा जैसे वो पहाड़ से टकराए हों। उनमें पसपा होने की भी हिम्मत नहीं होगा। वो मुसलमान लड़ते आ रहे हैं, वो जिन्नात तो नहीं, आखिर इंसान हैं। उनमें पहले वाला दम खम नहीं रहा। शेरजाद ने कहा, लेकिन मैंने उन्हें ताज़ा दम पाया है। मैंने इनमें थकान और कम हिम्मती के कोई आसार नहीं देखे। और बहमन, मुझे शक होता है जैसे वो नशे में बदमस्त थे। ऐसी बेजिगरी से वो लड़ सकते हैं जैसे कोई नशा पी रखा हो। बहमन जाजविया ने कहा, मैं ये नहीं कहूँगा ये उनका अकीदा सही है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन पर अपने अकीदे का नशा तारी है। हम अपने सिपाहियों में ये जहनी कैफियत पैदा नहीं कर सकते। तुम क्या कह रहे थे कि मुझे ऐनुल तमर चले जाना चाहिए था? शेरजाद ने कहा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और अपनी सिपाह को मुनज़्ज़म कर लें, फिर मुसलमानों पर जवाबी हमले की तैयारी करें? बहमन जाजविया ने कहा, अब तुम्हारा ऐनुल तमर जाना भी ठीक नहीं, हमें सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। ऐनुल तमर अंबार के जुनूब में फरात के मशरक़ किनारे पर कई मील दूर हटकर अंबार की तरह एक बड़ा तिजारती मरकज हुआ करता था। आज सिर्फ एक चश्मा उसकी निशानी रह गई है। उस जमाने में इस शहर का तिजारती राब्ता दुनिया के चंद एक दूसरे मुल्कों के साथ भी था। किला मजबूत और शानदार था। वहाँ का हाकिम और किलेदार एक फारसी सालार महरा बिन बहराम चौबैन था। महरा देख रहा था कि मुसलमान फारस की फौज को हर मैदान में शिकस्त देते आ रहे हैं और जो किला उनके रास्ते में आता है वो रेत का घरौंदा साबित होता है।
اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دے کر فارس کی تاریخ میں نام پیدا کرے گا۔ اس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ فارس کی فوج مسلمانوں کو روکنے میں نہ صرف ناکام رہی ہے بلکہ سپاہیوں نے اپنے اوپر مسلمانوں کی دہشت طاری کر لی ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے اور اپنی نفری بڑھانے کے لیے اس نے عیسائی اور دیگر عقیدوں کے قبائلوں کو عین التبر میں اکٹھا کر لیا تھا۔ اس میں بنی تغلب، بنی نمر، بنی غیاد کے قبیلے خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ یہ سب عرب کے بدو تھے۔ ان کے سردار عقا بن ابی عقا اور حزیل تھے۔ یہ دونوں اس وقت کے مانے ہوئے جنگجو تھے۔ یہ قبیلہ کسریٰ کی رعایا تھے۔ ایک تو وہ خود اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے تھے، دوسرے یہ مہرہ بن بہرام نے انہیں بہت زیادہ انعام اور اکرام دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اور فارس سے وفاداری کی تیسری وجہ یہ تھی کہ ان قبیلوں کے سرداروں اور دیگر بڑوں کو احساس تھا کہ مسلمان صرف ملک فتح کرنے نہیں آئے بلکہ وہ ان کے عقیدوں پر حملہ کرنے آئے ہیں اور ان پر اپنا عقیدہ مسلط کریں گے۔ اس رات عین التمر میں بہت بڑی ضیافت یعنی دعوت دی گئی۔ یہ جشن کا سما تھا۔ ایران کی بڑی حسین ناچنے والیاں، گانے والیاں اور اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والیوں کو بلایا گیا۔ یہ ضیافت اس بدوی قبیلے کے سرداروں اور سرکردہ افراد کے اعزاز میں دی گئی تھی۔ شراب پانی کی طرح بہ رہی تھی۔ ان بدوؤں نے ایسی ضیافت اور ایسی عیاشی کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ بڑی خوبصورت اور جوان عورتیں انہیں شراب پلا رہی تھیں اور ان کے ساتھ فحش حرکتیں بھی کر رہی تھیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس کیفیت میں جب ان پر شراب اور عورت کا نشہ طاری تھا، بدوی قبیلوں کے ایک سردار عقا بن عقا نے مہرہ بن بہرام سے کہا کہ وہ اپنی فوج کو پیچھے رکھے اور بدوی قبیلے آگے جا کر مسلمانوں کو عین التمر سے دور جا کر روکیں گے۔ مہرہ بن نے کہا اگر تم بہتر سمجھتے ہو تو میں اعتراض نہیں کروں گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے قبیلے ہماری فوج کے بغیر نہیں لڑ سکیں گے۔ عقا نے کہا ہم عربی ہیں، عربوں سے لڑنا صرف ہم جانتے ہیں۔ عرب کے ان مسلمانوں سے ہمیں لڑنے دو۔ فارسیوں نے ان کے مقابلے میں آ کر دیکھ لیا ہے۔ مشہور مورخ طبری نے مہرہ اور عقا کی یہ گفتگو انہی کے الفاظ میں اپنی تاریخ میں شامل کی ہے۔ مہرہ بن بہرام نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں تمہاری بہادری کو، میں تسلیم کرتا ہوں عقا، جس طرح ہم اجمیوں کے خلاف لڑنے کے ماہر ہیں اسی طرح تم اپنے عربوں کے خلاف لڑنے میں مہارت رکھتے ہو۔ تم ان عربی مسلمانوں کو کاٹ پھینکنے کے لیے آگے چلے جاؤ۔ میری فوج تمہارے قریب ہی کہیں موجود ہوگی، جو جیسے ہی ضرورت ہوگی ہم مدد کو پہنچ جائیں گے۔ صبح فارس کی فوج کے 2 سالار مہرہ بن بہرام کے پاس آئے۔ رات گزر گئی۔ ایک سالار نے کہا رات کو ہم نے آپ کی اور عقا کی بات چیت میں دخل دینا مناسب نہ سمجھا۔ ہم نے بولنے کی ضرورت اس لیے بھی نہ سمجھی کہ رات کو یہ بات چیت نشے کی حالت میں ہو رہی تھی۔ مہرہ نے کہا میں پوری طرح ہوش میں تھا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایک سالار نے کہا آپ نے ان بدوی قبیلوں کو جو اہمیت دی ہے یہ ہمارے لیے اچھی نہیں۔ کیوں اچھی نہیں؟ ان میں سے کئی قبیلوں کو یہ تاثر ملا ہے کہ ہم مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ سالار نے کہا یا یہ ہم کو کمزور سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ ہماری اہمیت کے قابل نہیں۔ دوسرے سالار نے کہا اگر بدوی قبیلوں نے مسلمانوں کو شکست دی ہے تو کہا جائے گا یہ فتح ان قبیلوں کی ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ایک اور شکست سے دوچار ہوتے۔ مہرہ نے کہا میں نے انہیں جو اہمیت دی ہے یہ آخر تمہیں ملے گی۔ تم تسلیم نہیں کرتے کہ ہم پر حملہ کرنے وہ شخص آ رہا ہے جس نے ہمارے نامور سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارس کی شہنشاہی کی بنیادیں ہلا ڈالی۔ میں اس اعتراف پر نہیں شرماؤں گا کہ تم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کچھ سوچ سمجھ کر ان بدوی قبیلوں کو آگے جانے کی اجازت دی ہے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو یہ تمہاری فتح ہوگی۔ یہ بدوی قبیلے ہماری رعایا ہیں، اگر یہ مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے اور پسپا ہو گئے تو ہم مسلمانوں پر اس حالت میں حملہ کریں گے کہ وہ تھک کر چور ہو چکے ہوں گے اور ہماری فوج تازہ دم ہوگی۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر رونق آ گئی۔ اپنے حاکم کی یہ چال انہیں بہت پسند آئی۔
خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے لشکر کو لے کر عین التمر کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے دریائے فرات عبور کیا اور بڑی تیز رفتار سے دریا کے کنارے پیش قدمی جاری رکھی۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے جو آدمی آگے بھیجے تھے وہ اپنی اطلاعیں قاصدوں کے ذریعے بھیج رہے تھے۔ انبار میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک نائب سالار زبرقان بن بدر کو چھوڑ آئے تھے۔ عین التمر 10 میل دور رہ گیا تھا۔ جب جاسوس اور دیکھ بھال کرنے والے دوسرے آدمی پیچھے آ گئے، انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ ذرا آگے ایک بہت بڑا لشکر پڑا ڈالے ہوئے، اور یہ لشکر فارس کا نہیں کہ بلکہ بدوی قبیلوں کا ہے۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ عقا بن ابی عقا اور اس کا نائب حزیل ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو روک لیا اور خود آگے دیکھنے کے لیے گئے۔ انہوں نے چھپ کر دیکھا، انہیں کسریٰ کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ یہ لشکر بدوی قبیلوں کا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ابھی کوچ کی ترتیب میں تھا، جو دراصل ترتیب نہیں تھی۔ منزل ابھی 10 میل دور تھی۔ ابھی لشکر قافلے کی صورت میں چلا آ رہا تھا۔ عین التمر پہنچ کر شہر کو محاصرے میں لینا تھا، لیکن راستے میں ایک انسانی دیوار آ گئی جو مسلمانوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ مورخوں نے ان قبیلوں کی تعداد نہیں لکھی، سوائے اس کے کہ تعداد میں مدینے کے مجاہدین سے خاصے زیادہ تھے۔ عین التمر کی اپنی فوج اس تعداد کے علاوہ تھی۔ اس طرح مسلمانوں کا مقابلہ کم از کم 3 گنا طاقتور دشمن سے تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح خود قلب میں رہے اور دونوں تجربے کار سالار عاصم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں اور بائیں پہلو میں رکھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا، ہماری ترتیب وہی ہے جو آمنے سامنے کے ہر معرکے میں ہوا کرتی ہے، لیکن ہمارے لڑنے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ اب قلم سے حملہ نہیں ہوگا۔ میرا اشارہ ملتے ہی دونوں پہلو دشمن کے پہلو پر اللہ بول دیں اور وہاں دشمن کو پوری طرح الجھا لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس طرح پیچھے ہٹیں کہ دشمن کو یہ تاثر ملے کہ تم پسپا ہو رہے ہو۔ تھوڑا سا پیچھے آ کر پھر آگے بڑھو اور پھر پیچھے ہٹو۔ اس طرح دشمن کے پہلوؤں کو آپس میں الجھائے رکھنا اور اپنے قلب کی انہیں ہوش نہ رہے۔ میں سیدھا دشمن کے قلب پر حملہ کروں گا، لیکن کچھ دیر بعد تم لوگ دونوں حصے ہمیشہ اس کوشش میں رہنا کہ دشمن کے پہلوؤں سے ان کے قلب کو مدد نہ مل سکے۔ ولید کے بیٹے، دشمن کی طرف سے للکار سنائی دے، آنکھیں کھول، دیکھ تیری موت تجھے کس کے سامنے لائی ہے۔ میں عقا ہوں، عقا بن ابی عقا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر اور رکابوں میں کھڑے ہو کر للکار کر جواب دیا، ولید کا بیٹا دیکھ چکا ہے، تیری مکروہ آواز سنے بغیر دیکھ لیا ہے۔ کیا کسریٰ کے سالاروں نے محل میں ناچنا اور گانا شروع کر دیا ہے؟ کیا ان کی لڑائی لڑنے تم آ گئے؟ عقا کی بلند آواز ہوئی، ابن ولید، کیا تو زندہ واپس جانے کا خواہش مند نہیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلا پھاڑ کر کہا، میں زندہ واپس جاؤں گا، اللہ کی قسم، تیرے سر کو تیرے جسم سے الگ کر کے جاؤں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سالاروں کی طرف متوجہ ہوئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رب کعبہ کی قسم، میں عقا کو زندہ پکڑوں گا اور اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ تم سب اپنے اپنے دستوں تک پہنچو اور سب کو بتاؤ کہ آج تمہارا مقابلہ 2 فوجوں سے ایک ساتھ ہے۔ ایک یہ فوج ہے جو تمہارے سامنے سیاہ پہاڑ کی مانند کھڑی ہے، اور ایک وہ فوج جو شہر کے اندر ہے یا کہیں روپوش ہے اور نہ جانے کس طرف سے تم پر حملہ کر دے گی۔ سب کو بتا دو کہ آج جس نے پیٹ دکھائی وہ اللہ کو منہ دکھانے کا قابل نہیں رہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مدینے کے مجاہدین مسلسل لڑ رہے تھے اور کوچ کر رہے تھے اور ان کی تعداد بھی خاصی کم تھی۔ عین التمر میں مسلمان لشکر میں بہت ہی بے جگری کا ماحول تھا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سنجیدگی ضرور تھی۔ پریشانی کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔
کہ انہیں دشمن للکار رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ دے دیا۔ ایک پہلو سے سالار عاصم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے پہلو سے سالار عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدو قبیلے کے لشکر کو پہلوؤں پر حملہ کر دیا۔ عقا بن عقا اپنے لشکر کے قلب میں تھا اور اس کی نظر مسلمانوں کے قلب پر تھی جہاں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسے توقع تھی کہ دستور کے مطابق سامنے سے قلب کے دستے حملہ کریں گے، مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستور کے مطابق جنگ نہ لڑنا چاہتے تھے۔ دونوں فوجوں کے پہلو جب گتھم گتھا ہوئے تو تھوڑی دیر میں اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپ گئے۔ اس گرد میں گھوڑوں کے ہنانے، تلوار اور ڈھالوں کے ٹکرانے کے مہیب آوازیں اور زخمیوں کی کربناک صدائیں اٹھ رہی تھی۔ ایک قیامت تھی جو گرد کے اندر بپا تھی۔ پہلوؤں کے دونوں سالاروں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق اپنے دستے پیچھے ہٹائے۔ بدوی قبیلے اس خوش فہمی میں مسلمانوں کے پیچھے آ گئے کہ مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، اور وہ جوش و خروش سے نعرے لگا رہے تھے، لیکن مسلمان رک گئے اور انہوں نے دشمن پر ایسا دباؤ ڈالا کہ وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ مسلمان ایک بار پھر پیچھے ہٹنے لگے، بدوی پھر ان کے پیچھے آ گئے۔ اس طرح مسلمانوں نے دشمنوں کے پہلوؤں کو ایسا الجھایا کہ انہیں اپنے قلب کا ہوش نہ رہا۔ گرد اتنی زیادہ تھی کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظر آقا پر تھی، جو مورخ بلازی اور طبری کے مطابق یہ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا قلب کیوں نہیں آگے بڑھتا۔ مسلمانوں کے قلب کے دستوں کا انداز کچھ ایسا ڈھیلا ڈھالا سا تھا کہ وہ حملہ نہیں کرنا چاہتے۔ عقا بن ابی عقا نے مسلمانوں کے قلب کے دستوں کو اصلاح تعلقی کی سی حالت میں دیکھا تو اس نے مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستوں کو کچلنے کے لیے قلب سے خاصی نفری اپنے پہلوؤں کی مدد کے لیے بھیج دی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اسی دھوکے میں لانا چاہتے تھے جس میں وہ آ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محافظوں کو ساتھ رکھا اور انہیں وہ بتا چکے تھے کہ عقا بن ابی عقا کو زندہ پکڑنا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کے دستوں کو دشمن کے قلب پر حملے کا اشارہ دے دیا۔ عقا کے لیے حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محافظوں سے عقا اور اس کے محافظوں کو گھیرے میں لے لیا۔ عقا کے یہ محافظ بے جگری سے لڑ رہے تھے، مسلمانوں کو وہ قریب نہیں آنے دے رہے تھے۔ عقا ان کے درمیان میں تھا۔ مسلمانوں کے دستے نے بدوی قبائلیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ عقا بھاگ نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکارا، سامنے آ عقا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا تھا؟ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان پھینک کر عقا کو پکڑ لیا، لیکن مورخوں کی اکثریت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ عقا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار پر مقابلے میں آ گیا۔ دونوں گھوڑے پر سوار تھے۔ عقا کو تاریخ نے ماہر جنگجو اور تیغ زن قرار دیا ہے۔ مستند یہ ہے کہ خالد اور عقا کے درمیان بڑا ہی سخت مقابلہ ہوا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا خطاب عطا کیا تھا۔ انہوں نے عقا کا ہر وار بچایا اور موقع کی تلاش میں رہے، اور جیسے ہی انہیں موقع ملا عقا کو گھوڑے سے گرا دیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ عقا ابھی سمجھ ہی رہا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی نوک عقا کے پہلو کے ساتھ لگ چکے تھی۔ اسی کے ساتھ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3-4 محافظوں نے برچھیوں کی انیاں عقا کے جسم کے ساتھ لگا دی۔ عقا نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے کئی محافظ ہلاک و زخمی ہو چکے تھے، جو بچ گئے وہ بھاگ اٹھے۔ فوراً یہ خبر تمام بدوی قبائلوں تک پہنچ گئی کہ ان کا سردار اعلیٰ عقا ہتھیار ڈال چکا ہے۔ یہ افواہ بھی پھیل گئی کہ عقا مارا گیا ہے۔ ادھر مسلمانوں کے سالار عاصم اور عیدی دشمنوں کو پہلوؤں کے دستوں کا بہت نقصان کر چکے تھے۔ اس خبر کے ساتھ ہی کہ عقا پکڑا گیا ہے یا مارا گیا ہے، پہلوؤں کے سپاہی پسپا ہونے لگے۔ تھوڑی دیر بعد صورت حال یہ ہو گئی کہ بدوی ایک دوسرے کو عین التمر کی ایک دو کر کے عین التمر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ عقا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیدی تھا، لیکن وہ پریشان نہیں تھا۔ اسے توقع تھی کہ عین التمر کی فارسی فوج اس کی مدد کے لیے
پابرکاب ہوگی اور آ رہی ہوگی۔ وہ مسلمانوں کی حالت دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ مسلمان تھک کر نڈال ہو چکے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصدوں کو بلایا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاصدوں نے کہا تمام سالاروں اور کمانڈروں کو پیغام دے دو کہ بدوی لشکر کے پسپائی کو ابھی اپنی فتح نہ سمجھے، ابھی مال غنیمت کی طرف دیکھیں بھی نہ، ایک اور فوج آ رہی ہے، وہ تازہ دم ہوگی، اس کے مقابلے کے لیے تیار رہیں۔ یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ محرم بن بہرام کی فوج کس طرف سے آئے گی، یا وہ عین التمر میں قلعہ بند ہو کر لڑے گی۔ اس فوج پر نظر رکھنے کے لیے مسنا بن حارثہ اپنے چھاپا مار دستے کے ساتھ عین التمر تک کے علاقے میں موجود اور متحرک تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار یہی ایک پیغام بھیجا تھا کہ آتش پرستوں کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ پھر بھی اس کا یہ پیغام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا کہ آقا کے قبائلی خوف و ہراس کی حالت میں بھاگ کر عین التمر میں پناہ لے رہے ہیں۔ مسنا بن حارثہ کے چھاپا مار بھاگنے والے بدوی قبائلوں کا تعاقب کر کے انہیں مار رہے تھے۔ جب آقا کے پہلے چند ایک آدمی عین التمر میں داخل ہوئے تو انہیں مہراں کے پاس لے گئے۔ مہراں نے ان سے کہا تم موت سے بھاگ کر آئے ہو، کیا تم نہیں جانتے تھے کہ یہاں بھی تمہارے لیے موت ہے؟ اس نے حکم دیا کہ لے جاؤ ان کو اور ان بزدلوں کو قتل کر دو۔ ایک بدوی نے کہا کس کس کو قتل کرو گے؟ پہلے آقا کو قتل کرو جس نے ہتھیار ڈال کر سارے لشکر میں بزدلی پھیلائی۔ ایک اور نے کہا مسلمانوں نے جس طرح حملے کیے انہیں ہمارا سردار سمجھ ہی نہ سکا۔ انہوں نے میدان جنگ کی صورتحال ایسے رنگ میں پیش کی کہ مہراں گھبرا گیا۔ مسلمانوں کے لڑنے کے جذبے اور جوش و خروش کو انہوں نے مبالغے سے بیان کیا اور بتایا کہ اپنا لشکر جو مسلمانوں کے ہاتھوں کٹنے سے بچ گیا ہے شہر کی طرف بھاگا آ رہا ہے۔ محرم بن بہرام نے اپنے سالاروں سے کہا تو کیا ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو وہاں لے جا کر کاٹیں جہاں ان کا دم خم ختم ہو چکا ہو اور پھر وہ پسپا ہونے کے قابل بھی نہ رہے؟ کیا سوچ کر آپ نے یہ بات کہی ہے؟ ایک سالار نے کہا اتنا بڑا شہر چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے تو پسپائی ہوگی، یہ کہیں کہ آپ پر مسلمانوں کا خوف طاری ہو گیا ہے اور آپ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ مہراں کے شاہانہ رعب میں اس نے کہا جو میں سوچ سکتا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے، میں یہاں کا حاکم ہوں، جاؤ اور میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ سالار خاموشی سے چلے گئے۔ وہ سالار تھے، شہر کا دفاع ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ مسلمانوں کو شہر پیش کرنے کی بجائے لڑ کر مرنا بہتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ وہ مہراں کا یہ حکم نہیں مانیں گے، لیکن میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والے بنی تبلغ، بنی نمر و بنی عیاد کے آدمی ٹولیوں میں شہر کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ 10 میل کی مسافت طے کر کے آئے تھے جو انہیں خوف اور بھگدڑ کی کیفیت میں طے کی تھی۔ ان میں بعض زخمی تھے۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہے تھے کاٹ دیا، سب کو کاٹ دیا، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ بڑے زبردست ہیں۔ وہ شہر پر خوف و ہراس طاری کر رہے تھے۔ آقا بن ابی آقا مارا گیا ہے، حزیل لاپتہ ہے۔ بعض چلا رہے تھے وہ آ رہے ہیں، دروازے بند کر دو۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرتشت کے پجاریوں پر پہلے ہی مسلمانوں کی دہشت طاری تھی۔ مسلمانوں نے ان کے بڑے بڑے نامور سالار مار ڈالے تھے۔ اب عین التمر والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جنگجو قبیلے کے حالت میں واپس آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس شہر میں جو فوج تھی اس کی ذہنی حالت اس کمزور اور بزدل کتے جیسی ہو گئی جو دم پچھلی ٹانگوں میں دبا لیا کرتا ہے۔ ان کے سالار نے جب اپنی فوج کو اس ذہنی کیفیت میں دیکھا تو انہیں شہر کے حاکم و سالار مہراں کے اگلے حکم کی ضرورت نہ پڑی۔ انشاءاللہ اگلے اس میں آپ کے سامنے پیش